नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत से उलमा इकराम का यह मानना है, खासकर बरेलवी जो हैं, अहले सुन्नत के जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था, और इसमें वो मुख्तलिफ तरह की वजूहात बयान करते हैं, मुख्तलिफ तरह की फजीलतें उनके हवाले से बयान करते हैं कि उनका साया मुबारक क्यों नहीं था, और आपके जो जिस्म मुबारक पर मक्खी नहीं बैठती थी वो क्यों नहीं बैठती थी। इस तरह की जो बातें वो करते हैं, आज हम उसी मौजू पर बात करेंगे और मुख्तलिफ उलमाए किराम का बयान सुनेंगे जो ये लोग मानते हैं, और उन उलमाए किराम का बयान भी हम सुनेंगे कि जो ये चीज नहीं मानते वो हमें किस तरीके से ये साबित करके बताते हैं कि उनका साया मुबारक था। हदीस कौन सी हमारे सामने रखते हैं, कुरान की कौन सी आयत हमारे सामने पेश करते हैं, हम आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, तमाम उलमाए किराम को आप सुने, उसके बाद हम इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कमालात हैं वो नफासत के एतबार से थी, कमाल थे उनमें, इतनी नफासत थी। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस व अनवर को देख लें तो उसके ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठ सकती थी। क्या कमाल है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता फरमाया। लेकिन मैं यहां पर एक बात जरूर पूछना चाहूंगा आईडीएस के इस प्रोग्राम की विसातत से, और वो ये है, मक्खी को पता चल गया है कि ये हुजूर है और इस जिस्म में मैंने नहीं बैठना, बाकी सबके जिस्मों पे बैठ रही है, तो मक्खी को किसने बताया? कहते अल्लाह ने इल्म दिया है। अब यही तो बात कर रहे हैं, जो मक्खी को अल्लाह इल्म दे सकता है वो महबूबे पाक को इल्म अता नहीं फरमा सकता। क्या पगले हो गए लोग यार, इनको क्यों नहीं समझ आता। आका करीम अलैहिस्सलाम के इस कमाल में भी हमारा अकीदा वाज़ेह हो रहा है। और कमाल क्या है कि जिसमें अक़दस के ऊपर मक्खी नहीं बैठती। हालांकि किसी कॉलेज में नहीं गई, किसी मौलवी साहब के पास नहीं पढ़ा, लेकिन उसको पता है, समझ आ रही है, उसको पता है। अच्छा, अगर ये बात, दूसरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो नफासत का कमाल है उसका दूसरा पहलू ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस का साया अनवर नहीं है। ये कमाल है आपका, बेशक। अच्छा, साया क्यों नहीं है? उलमा यहां तक बयान करते हैं कि साया इसलिए नहीं है कि कहीं इसके ऊपर किसी का कदम ना आ जाए। भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये एक इश्क व मोहब्बत का बड़ा गहरा नुक्ता है, लेकिन हजरत इसके अंदर एक इससे भी आगे की बात है। कमाल दर कमाल। कमाल ये है कि साया नहीं है, कदम किसी का ना आ जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल बात यह है साया, उसकी दो कैफियतें बनती हैं। बसा औकात ये साया इंसान से आगे होता है, बसा औकात पीछे होता है। ये जो कैफियत है इसको असल यहां बयान करना, मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने ये नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं कि जब पीछे होगा तो किसी का कदम आ जाएगा, आगे हो तो रब को गवारा ही नहीं कि बेशक ये मेरे हबीब का साया है, मेरे हबीब से आगे चला जाए, मेरे हबीब से आगे कोई नहीं जा सकता, बेशक मेरे हबीब का ही साया है। तो इसलिए फरमाया कि साया ही नहीं बनाया, किसी का कदम ना आ जाए ये तो एक अलग बात है ना, पीछे रह जाए ये एक अलग बात है, लेकिन इसका एक ये लतीफ नुक्ता भी है। इस वक्त जिस जगह पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं जी, वो मक्के से भी अफजल है जगह, खाने काबे से भी अफजल है, और वो जगह अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, क्योंकि मुस्तफा के जिस्म के साथ है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल अक़दस है। भाई ने सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ लोग बयान करते हैं कि आपका साया नहीं था। तो देखिए ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आप सल्लम की गुम्मत का साया नहीं पड़ता, देखिए ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं काबे का साया नहीं पड़ता, ऐसी बात भी नहीं है। एक ज़माना था जब टूर्स ट्रैवल्स आसान नहीं थे, हज उम्रा जाना मुश्किल था, इसी तरह मस्जिद नबवी की ज़ियारत को जाना मुमकिन नहीं था, लोग सफ़र लंबे लंबे करते थे, फोटोग्राफी आम नहीं थी। तब तक तो ये फेंकम फाक वाली बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, साया नहीं पड़ता, देखे नहीं तो वहाँ नहीं पड़ता। अब कोई भी जाता ना, जो लोगों की अकीदे पहले जाते हो पीछे मस्जिद नबी के साया, पूरा साया पड़ता हो, सुबह से जो शुरू होता साया गुम्मत का, शाम तक। अरे यार, तो फिर अब नई बात बोले, पहले गुनाहगार लोग कम आते थे ना तो साया नहीं आता था, अब गुनाह बढ़ गए तो बोले साया बढ़ गया। बातें तो ऐसी अल्लाह रहम करे, एक से एक हवाले है, एक से एक दलाइल है। अब तो पोल खुल गई ना पूरी, काबे का साया भी आपको दिखता है,
آپ مدینے کا سایہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے آپ انہی اجزاء، انہی چیزوں سے بنے تھے جس سے انسان بنتے ہیں، جس کا تقاضا یہ تھا. آپ کوئی نور نہیں تھے کہ روشنی پاس ہو جائے، یا ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑتا تھا. جس کے تعلق روایتیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنی ایک بہن کو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کو ایک مرتبہ طنز مارنے کے لیے کہا، وہ یہودن. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے چڑ میں اور تھوڑا سا جو ہے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے کہا، وہ یہودن. وہ یہودن کہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ ماں عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 مہینے میرے پاس نہیں آئے. اب مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے رسول شاید مجھے طلاق دے دے، نہ آئے اس جملے کی وجہ سے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کھاٹ جو ہے آپ جس پہ لیٹتے تھے اٹھا کر بازو رکھ دی، روایت میں آتا. اور ان کی بھائی عبد الرحمن روز آیا کرتے تھے دوپہر کے وقت. وہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں بیٹھی تھی اپنے گھر میں اور سامنے سے ایک سایہ آنے لگا، لیکن وہ سایہ عبد الرحمن کا نہیں تھا، چونکہ میں سایہ سے پہچانتی تھی عبد الرحمن کیسے دکھتے ہیں. اور وہ سایہ میری طرف آنے لگا. جب وہ سایہ مجھ سے قریب آیا، جیسا کہ آپ اندر بیٹھے، روشنی سامنے ساری کو آیا تو دیکھیں نا سایہ بڑھتا، سایہ میرے طرف، تو میں پہچان گئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اندر داخل ہوئے. اب میں عائشہ کی بات مانے یا آپ کی بات مانے، واللہ سایہ نہیں تھا. بیوی کی بات مانے یا عام لوگوں کی بات مانے. بیوی کہہ رہی کہ سایہ تھا، ایک صحابیہ کہہ رہی کہ سایہ تھا، میں نے دیکھا میرے بھائی کا نہیں تھا، پھر میں پہچان گئی کہ یہ میرے نبی کا یا میرے شوہر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے. تو سایہ ہے دلیل. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ظاہر ہے وہ میں تو فلبدی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو میں بال مبارک کی بات کر رہا تھا، اور اس میں میں نے کئی دفعہ بریلویوں سے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو آئے دن بوئے مبارک کی زیارت کرواتے رہتے ہیں آپ کے علماء، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو یہ جو آپ جن بالوں کی زیارت کرواتے ہیں اس کے نیچے ذرا اوپر 100 واٹ کا بلب روشن کر کے ہمیں دکھائیں اس کا سایہ ہے یا نہیں. اگر سایہ نکل آیا تو بال جالی کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سایہ نہیں تھا، اور یہ بال وہی ہیں. اور سایہ نہ نکلا تو امبریل بھی ہو جائیں گے. تو سایہ نکلے گا تو بال جالی نہیں ہوں گے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں. اصل میں آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے نا، وہ یہی ہوتا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. کسی حدیث کی کتاب میں ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، باقی کتابوں میں بھی چلے جائیں. یہ سیوطی نے ایک من گھڑت قسم کی روایت نقل کی ہے، وہ بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے. بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک دور دور تک کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے. ورنہ تو یہ تو ہر دوسرے صحابی کو روایت کرنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. اس کے اگینسٹ کئی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک کا ذکر موجود ہے. سایہ مبارک آپ اچھا پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ دکھائیں کہ سایہ نہیں تھا. سایہ تھا، سایہ تھا ہونے کے لیے نہیں دکھایا جائے گا. سایہ نہیں تھا اس کے لیے دلیل چاہیے. سایہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے، یہ جنرل بات ہے. جنرل رول کے لیے دلیل نہیں چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی تو دلیل اس کو دینی ہوگی. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی پسینے میں سے بدبو آتی تھی، اس کو دلیل نہیں دینی چاہیے کیونکہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے. تو جب آپ خوشبو کے لیے آئیں گے ہم کہیں گے ہاں جی بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ علیہ السلام کا پسینہ خوشبو والا تھا. تو دلیل کس نے دینی ہے؟ جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. روٹین سے ہٹ کے کیا بات ہے؟ سائے کا ہونا یا نہ ہونا؟ نہ ہونا. تو نہ ہونے والا دلیل دے گا، ہونے والے کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز اپنی اصل میں موجود ہے. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں جی ثابت کریں نبی علیہ السلام نور نہیں ہے. ہم بشر والی آیات یا حدیثیں پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بشر والی نور نہیں ہے. بھائی نور ہم بھی مانتے ہیں، نور ہدایت. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہ اسپیشیز والا نور کہیں گے تو ہم آپ کو گستاخ رسول کہیں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. اور یہ جو دو چیزیں یہ تو قرآن میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم نے جنات کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے. یہ تو قرآن میں سورۃ الحجر میں سورہ رحمان میں ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ٹھیک ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، یہ مسلم شریف میں ہے. تو
تو مجھے بتائیں کہ فرشتے افضل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اس میں ہے کہ آپ بشر ہو، کیونکہ بشر نور سے افضل ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے تمام علماء اکرام کے بیان بھی سنے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اہل سنت کے جو علماء اکرام ہیں۔ آپ نے دیکھا 2-3 علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے، انہوں نے اپنے جو عقیدے سامنے رکھے ہیں، جو بیان انہوں نے ہمیں سنایا ہے، بتایا ہے کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، کیوں نہیں تھا۔ جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، جو فضیلتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، اس طرح کی کوئی فضیلت، اس طرح کی کوئی بات جو ہے نہ تو وہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث میں ہے۔ لیکن آپ کا سایہ مبارک تھا، یہ بہت سی حدیثوں سے ظاہر ہے۔ لیکن یہ لوگ کیونکہ اسلام میں اپنی طرف سے بہت سی باتوں کو شامل کرتے ہیں، ان لوگوں میں یہی غلطی ہے اور یہ لوگ یہیں پر اپنے عقیدے میں غلط ہیں کہ وہ جب اپنے بزرگوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو اس فضیلت کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک تک اپنے بزرگوں کی فضیلت کو لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کرتے ہیں تو پھر وہ توحید کے لیول تک اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک تمام عیبوں سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی اس شان کے مطابق کسی کی شان نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے نبی کریم کی شان کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توحید تک چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ مفتی سمر عباس نے سب سے پہلے آپ کے سایہ مبارک کے بارے میں جو بات کی کہ ان کا سایہ مبارک کیوں نہیں ہے، یہ بات نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہو کہ میرے محبوب کا سایہ بھی جو ہے وہ میرے محبوب سے آگے نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کی اپنی سوچ ہے، اپنا عقیدہ ہے، یعنی کہ ان لوگوں نے یہ بات دین اسلام میں خود سے شامل کر رکھی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب ان لوگوں نے یہ مانا ہوا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا سایہ مبارک نہیں تھا، تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہانیاں تو بنانی ہی ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے جواز جو ہے وہ پہلے سے سوچے ہوئے ہوتے ہیں، ان جواز کو یہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب مکھی ایک علم رکھتی ہے، یعنی کہ مکھی جو ہے وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی تھی، تو مکھی کو اللہ پاک نے یہ علم دیا تھا کہ وہ آپ کے جسم پر نہیں بیٹھتی تھی، باقی لوگوں کے جسم پر بیٹھتی تھی۔ اگر مکھی کو اللہ پاک نے اتنا علم دیا ہے تو پھر اتنا علم جو ہے وہ ہمارے نبی کو کیوں نہیں دیا اللہ پاک نے؟ ان کو بھی اللہ پاک نے غیب کا علم دیا تھا۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کا علم دیا تھا۔ بہت ساری ہزاروں مثالیں ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے اس بات کا علم ہوتا تھا، لیکن اس بات کا جو ان کو وحی کے ذریعے اللہ پاک بتاتا تھا، ہر بات کا علم ان کو نہیں ہوتا تھا۔ اور قرآن کی تو واضح کھلی آیات مبارکہ ہیں کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتی تھے۔ اب جب یہ لوگ دعا مانگتے ہیں یا کوئی اپنی فریاد سناتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کو بھی پکارتے ہیں، یعنی کہ دعا سننے میں یا مدد کرنے میں یہ اللہ کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں۔ یہ اپنے بزرگوں کو شریک بناتے ہیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری التجاؤں کو سنتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان مبارک بہت اونچی ہے، تو ان لوگوں نے پھر ان کی شان میں تو یہ بات کہنی ہی ہے، لیکن ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کی
جو حیات مبارکہ تھی اس کی بات ہے کہ اس میں بھی وہ کسی چیز کا علم رکھتے تھے جو اللہ پاک خود چاہتا تھا اور ان کو وحی کے ذریعے بتاتا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اب تو وہ بالکل بھی کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ ہمارے جو آگے ہے، ہمارے جو پیچھے ہے، جو ہماری زندگی کے بعد ہوگا، جو قیامت کے دن ہر شخص کے ساتھ ہوگا، ہر شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کون اللہ کی رحمت کے سائے میں جائے گا اور کون دوزخ کا مزہ چکھے گا، ان تمام باتوں کا علم سوائے خدا کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اللہ کی توحید جب ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان صفات کا مالک ہے جو صفات کسی اور میں نہیں ہے، کسی مخلوق میں نہیں ہے، نہ جنات میں، نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں۔ فرشتے تو اللہ پاک کے پاس ہیں اور وہ نوری مخلوق ہیں۔ اللہ پاک نور ہے اور اس مخلوق کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ بھی وہی بات جانتے ہیں جو اللہ پاک ان کو بتاتا ہے، وہ بھی اللہ پاک کی ہر بات سے واقف نہیں ہوتے، ان کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ پاک ان کو بتاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک غیب کا علم رکھتے تھے اور اب بھی وہ ہماری فریاد کو سنتے ہیں، ہماری ہر بات کو سنتے ہیں، جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو سنتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، بدعت کی انتہا ہے۔ ان کو نہ جانے یہ بات کیوں محسوس ہوتی ہے کہ اسلام میں اللہ پاک نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے، تبھی تو یہ لوگ اپنی طرف سے پھر باتوں کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں بھی اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے، تبھی تو یہ ان کی شان میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ باتیں دین اسلام میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہ جگہ جو ہے وہ عرش سے بھی زیادہ مقدم ہے، وہ عرش سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے نبی کی شان کو اللہ کی توحید سے بھی بڑھا دیا انہوں نے۔ اس حد تک یہ لوگ جو ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک ہی کہلاتا ہے جب ہم اپنے رب کی توحید میں کسی اور چیز کو شامل کرتے ہیں، جب ہم اس کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو پھر ظاہری سی بات ہے تو یہ شرک کر رہے ہیں ہم۔ یہ ان لوگوں کا لیول ہے۔ سایہ مبارک کے بارے میں آپ نے دوسرے علماء کرام کی بھی باتیں سنی ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، باقاعدہ آپ نے حدیث بھی سنی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا ماننا تو یہی ہے کہ سایہ مبارک نہیں تھا، کیوں نہیں تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ سن چکے ہیں۔ قرآن حدیث ہمیں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہتی، لیکن ان لوگوں کا ماننا ہے، اور یہ لوگ اس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں کہ وہ اس چیز پر باضد ہیں کہ ہم جس جگہ پر ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور باقی تمام لوگ، تمام فرقے جو ہیں اس بات میں غلط ہیں۔ اہل سنت جو جماعت ہے، بریلوی جو ہیں، ان میں سب سے زیادہ شرک پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ کسی بھی چیز کی فضیلت کو جب بیان کرنے لگتے ہیں، آپ ان کا کوئی بھی بیان اٹھا کر دیکھیں، ان علماء کرام کا آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ اگر یہ کسی صحابی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی شرک کی حد تک یہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس فضیلت کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب اپنے کسی بزرگ کی، کسی بابے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ شرک کی انتہا کر دیتے ہیں کہ بزرگوں کو، ولی اولیاء کا مرتبہ جو ہے وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق کر دیتے ہیں، اور جب ہمارے نبی کی شان کی بات آتی ہے تو پھر یہ اللہ کی توحید سے بھی آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے تمام علماء کرام کو سنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم اسی راستے پر چلیں جو راستہ قرآن کریم اور حدیث سے ہو کر ہماری خدا کی طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔